Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 17. And the title of today's lecture is Advertising and IMC Creative Strategies. So today we will discuss about creative side of the integrated marketing communication. So first, what we will cover in today's lecture. The first question that we will address is what marketing decisions need to be considered in planning IMC messages. Number 2, what are the key elements in an IMC message strategy brief? Number 3, how does the creative process work to develop big ideas? So actually what we are going to cover today, we will see the IMC planning from the creative side. अक्सर कहा जाता है कि जी आप क्रिएटिव ऐड बनाएं, क्रिएटिविटी पर एम्फेसाइज करें, लेकिन ये क्रिएटिविटी होती क्या है? इस क्रिएटिविटी को कैसे डेवलप किया जा सकता है? इस क्रिएटिविटी को कैसे अपनी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के साथ इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है? तो आज कोशिश करेंगे कि हम इन सारी चीज़ों को एड्रेस करें, और मैं आपको बहुत सारी यानी कि एग्जांपल्स भी दूंगा, कुछ बहुत सिंपल एग्जांपल हैं, वीडियोस भी दिखाई जाएंगी जहां पर कैसे क्या नाम है एडवर्टाइज़र्स ने अपनी कम्युनिकेशन में क्रिएटिविटी को बहुत नाइसली यूज़ किया है। आइए देखते हैं सबसे पहले चैप्टर पर्सपेक्टिव। 3 requirements for successful marketing communication. Very beginning, the first slide, I am sharing with you 3 requirements that you can use to prepare a successful marketing communication message. तो वो 3 जो से हैं वो requirements कौन कौन सी हैं? Number 1, R, and R stand for relevancy. अब आप इससे क्या समझते हैं? कहने का मकसद ये है कि आपका कोई भी कम्युनिकेशन मैसेज है जो आप डेवलप करने जा रहे हैं अपने ब्रांड के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, उसकी कोई ना कोई रेलिवेंसी ज़रूर होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने क्या नाम है कोई मैसेज तैयार किया है और दैट इज़ नॉट रेलिवेंट विद द इमेज ऑफ योर ब्रांड। वो जो हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जी आप पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन करें, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स। तो उसकी रीज़न यही है कि आपने एक रेलिवेंसी क्रिएट करनी होती है। ये नहीं है कि आप क्रिएटिविटी साइड पर जा रहे हैं, आप मैसेज क्रिएट करने जा रहे हैं और क्रिएटिव साइड पर आप इतने इन्वॉल्व हो गए कि आपने जो क्रिएटिविटी दिखाई है उसकी कोई रेलिवेंसी विद द ब्रांड या आपके मैसेज के साथ नहीं है। अगेन इट्स यूजलेस। देखिए, जब तक किसी चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ कोई लिंक ना हो, अगर वो उसके साथ रेलिवेंट नहीं है, तो फिर वो कितनी भी अच्छी चीज़ हो तो वो उसका ना तो वो इम्पैक्ट होता है ना उसका कोई फ़ायदा होता है। तो फर्स्ट आर दैट स्टैंड फॉर रेलिवेंसी। सेकंड ओ ओरिजिनलिटी। देखिए, कोई भी आप काम करने जा रहे हैं दैट शुड बी ओरिजिनल। नकल नहीं होनी चाहिए, कॉपी नहीं होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें होंगी तो फिर ये है कि वो क्रिएटिविटी नहीं है, वो ओरिजिनलिटी नहीं है। तो आपने क्या करना है कि जो भी काम करना है वो ओरिजिनल हो, कहीं से यानी कि उधार मांगा हुआ ना हो, कहीं से कॉपि किया हुआ ना हो, कहीं से और यानी कि पहले यूज़ किया हुआ है उसी को आप यूज़ करना चाह रहे हैं। तो ये है कि ओरिजिनलिटी, जो कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में जब हमने बात की थी ज़ीरो बेस्ड प्लानिंग की। ज़ीरो बेस्ड प्लानिंग भी क्या आती कि आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। आपने ये गलती नहीं करनी कि कोई पिछले साल का प्लान उठा लिया, ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन को यूज़ कर लिया, क्योंकि अगर आप ये काम करेंगे तो वो जो इंफॉर्मेशन आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने प्लान में, हो सकता है कि वो अपडेटेड ना हो। अगर वो अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है
تو نیچرلی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ کی پلاننگ پر آئے گا. یہاں بھی جو ہے کہ جو سیکنڈ او ہے دیٹ اسٹینڈ فار اوریجنلٹی. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کوئی کام کریں تو اٹ شوڈ بی اوریجنل. تھرڈ آئی اسٹینڈ فار امپیکٹ. دیکھیں آپ کی ریلیونسی ہے, اوریجنلٹی ہے, لیکن اگر کسی وجہ سے وہ امپیکٹ کریٹ نہیں کر پا رہے تو اگین اٹس یوز لیس. کیونکہ الٹیمیٹلی آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے جو کمیونیکیشن جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, ایک میسج کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی برانڈ اویئرنیس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اپنے برانڈ کا امیج جو ہے ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر وہ چیز نہیں ہو پاتی, وہ امپیکٹ آپ نہیں کریٹ کر پاتے, تو پھر نہ تو آپ کی کیا نام ہے کریٹیوٹی کا کوئی فائدہ ہے, نہ تو آپ کی اوریجنلٹی کا کوئی فائدہ ہے, نہ آپ کی ریلیونسی کا کوئی فائدہ ہے. تو آپ نے ان تینوں چیزوں کو آر او آئی, نارملی آر او آئی اسٹینڈ فار ریٹرن آن انویسٹمنٹ. تو وہ آر او آئی اپنی جگہ پر ہے, ریٹرن آن انویسٹمنٹ, لیکن یہاں پر بھی ہم ایک آر او آئی یوز کر رہے ہیں دیٹ از فار ریلیونسی, اوریجنلٹی اینڈ امپیکٹ. سو دس از اے چیپٹر پرسپیکٹو. جو ہم باقی بھی ڈسکشن کریں گے وہ بھی اسی کے ارد گرد گھومے گی. تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ایک دفعہ پھر میں اس کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی بھی مارکیٹنگ کمیونیکیشن کا کوئی میسیج جو ہے آپ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں آپ نے کن چیزوں کا خیال کرنا ہے کہ آپ کا میسیج جو ہے وہ ریلیونٹ ہونا چاہیے, جو بھی آپ کی اسٹریٹجی ہے, اوریجنل ہونا چاہیے, آپ کے جتنے بھی آئیڈیاز ہیں, کریٹیوٹی جو ہے وہ اوریجنل ہونی چاہیے, کاپی یا کسی سے ادھار مانگی ہوئی نہ ہو, یا کوئی چلا ہوا کارتوس نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح جو آپ کا جو ہے تھرڈ آئی امپیکٹ, اور الٹیمیٹلی آپ نے کیا ہے کہ آپ نے ایک امپیکٹ کریٹ کرنا ہے. اگر آپ نے سب کچھ کر دیا اور آپ امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکے, اگین ٹو سم ایکسٹینٹ اٹس اے فیلئر. یو ول ناٹ بی ایبل ٹو اچیو یور objective. So keep in mind ROI, relevancy, originality and impact. اس کے بعد میں بالکل سٹارٹ میں کیا نام ہے ایک اوپننگ کیس ہے ماسٹر کارڈ کا. اب ماسٹر کارڈ کا کیا نام ہے ایشو کیا تھا, میں تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں. ماسٹر کارڈ تھوڑا سا پرابلم فیس کر رہا تھا ایز کمپیئر ٹو دی کمپیٹرز لائک ویزا کارڈ اینڈ امریکن ایکسپریس. یہ باقی دونوں کارڈ جو سے تھے وہ زیادہ پاپولر تھے, اور ماسٹر کارڈ جو تھا ان کے مقابلے میں لیس پاپولر تھا. اب یہ چاہ رہے تھے کہ جی ان کا جو امیج ہے, ان کی جو پاپولیرٹی ہے, اس کو انکریز کیا جائے, اور اس کے لیے انہوں نے ایک انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کمپین سٹارٹ کی. اس کمپین کا جو ٹائٹل تھا دیٹ از پرائس لیس. انہوں نے جو اس کو ٹائٹل دیا اس کا نام دیا پرائس لیس. اور اس میں جو یعنی کہ تھرو آؤٹ یہ جو کمپین ہے بہت ساری لینگویجز میں اور بہت سارے کنٹریز میں رن ہوئی, ٹھیک ہے, اور اس میں کئی ایڈ بنے, لیکن ان سارے ایڈ میں ایک بات کامن تھی, اور وہ کیا تھا کہ انہوں نے ہیومن یعنی کہ جو ایموشنل ایلیمنٹ ہے اس کے ساتھ بہت نائسلی پلے کیا. دیکھیں کریڈٹ کارڈ بیسیکلی کیا ہے, آپ کو ایک کریڈٹ فیسیلٹی مل جاتی ہے, پلاسٹک منی ہے, یعنی کہ اگر آپ کے پاس آپ کی پاکٹ میں یا آپ کے بینک میں پیسے نہیں بھی ہیں تو کریڈٹ کارڈ پر آپ پرچیزنگ کر سکتے ہیں, جو کہ ایک سرٹن ٹائم 30 ڈیز 40 ڈیز کے بعد آپ کو پے کرنا ہوتا ہے. اگر آپ پے کر دیتے ہیں اچھی بات ہے, اگر آپ انسٹالمنٹ میں دینا چاہتے ہیں وہ بھی ایک آپشن ہے, لیکن اگین جب آپ انسٹالمنٹ میں دینا چاہیں گے تو اس پہ انٹرسٹ آنا شروع ہو جائے گا. تو اب یہ ہے کہ انہوں نے اسی چیز کو کہ جو تھرو آؤٹ جو پوری کمپین تھی اس میں پرائس لیس کا انہوں نے اس کو ٹائٹل دیا, اور اس میں انہوں نے کیا کیا کہ آپ کی جو بھی خواہشات آپ ان کو پورا کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ماسٹر کارڈ ہے. اور اس کے لیے انہوں نے ڈفرینٹ یعنی کہ ریلیشن شپس کے ساتھ نہ پلے کیا, یعنی کہ سن اینڈ فادر ہے, مدر اینڈ ڈاٹر ہے, ٹھیک ہے, یا کیا نام ہے کوئی اور فیملی ممبر ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اس بیٹے کی کوئی ضروریات ہیں, وہ ظاہری بات ہے
باپ کا کب دل کرتا ہے ان سے انکار کرے. بیٹی کی کوئی ضروریات ہیں تو ماں کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بیٹی کی خواہشات کو پورا کرے, لیکن یہ ممکن نہیں ہے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو انہوں نے اسی چیز کو کہ جی نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, پرائز لیس, کہ آپ کے پاس ایک ماسٹر کارڈ ہے اور آپ اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان کی جو بھی خواہشات ہیں ان کو آپ پورا کر سکتے ہیں. چلے پہلے آپ کو ایک کیا نام ہے پرائز لیس کا ایک ایڈ دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے. اب اس ایڈ میں بھی کیا ہے, ابھی میں آپ کے سامنے ایڈ بھی پلے کروں گا, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بریف کر دیتا ہوں کہ یہ بیچ میں یعنی کہ ایک باپ اور بیٹے کے درمیان ریلیشن شپ کو دکھایا گیا ہے, جہاں پر دونوں جو ہے وہ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر بیٹا جو ہے وہ سپر سٹور سے ہر چیز اٹھا رہا ہے اور ہر ایک چیز کی پرائز ہے, اور فادر جو ہے اتنا اس کو بودر نہیں کر رہا, بلکہ وہ لڑکا جو چھوٹا بیٹا جو ہے وہ بہت نائسلی جو ہے چیزوں کو سلیکٹ کر رہے ہیں. موسٹلی وہ کیا یوز کر رہا ہے, جیسے انسٹیڈ آف ریگولر بلب کی جائے وہ انرجی سیور اٹھا رہا ہے. شاپنگ بیگ جو ہے وہ بھی بایو ڈیگریڈیبل کہ جو ڈسپوز آف ہو جائے اس کو پک کر رہے ہیں. باقی بھی جتنی وہ آئٹمز اٹھائے گا اگر آپ اس کو یعنی کہ کریٹیکلی دیکھیں تو وہ سارے جو ہیں وہ آرگینک پروڈکٹس ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنی فریلی اٹھا رہا ہے اور فادر اس کو کچھ نہیں کر رہا ہے, اور الٹیمیٹلی کیا ہے کہ جی پرائز لیس کہ یو ہیو دا ماسٹر کارڈ اینڈ یو ہیو نو وری. تو آئیں ایڈ دیکھتے ہیں. Water glass, $5. Energy saving bulb, $4. Reusable bag, $2. Helping your dad become a better man? Priceless. There are some things money can't buy. For everything else, there's credit and debit MasterCard. آپ نے ایڈ دیکھا. اب ہم اس ایڈ کو ڈسکس کرتے ہیں اگین کہ اس ایڈ میں کیا چیز تھی. ماسٹر کارڈ کو جو چیلنج تھا, ماسٹر کارڈ کا چیلنج جو میں نے آپ کو پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ ریپوزیشن اے برانڈ دیٹ ہیڈ بیکم آرڈنری ایز کمپیئر ٹو ادر ٹو لیڈنگ برانڈ دیٹ از ویزا اینڈ امریکن ایکسپریس. تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کا جو برانڈ پوزیشننگ جو سی وہ امپروو ہو جائے. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا, این IMC پروگرام فیچرنگ پرائز-لیس ایڈورٹائزنگ کمپین, cross promotion with World Cup, soccer and Universal movies and theme parks, contest and sweepstakes promotions. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک پرائز لیس ایڈورٹائزنگ کمپین سٹارٹ کی, جس میں سے ایک ایڈ میں نے بھی آپ کو دکھایا ہے. اگر آپ سرچ کریں تو you are able to find a lot of ad on the title of the prize list. اس کے علاوہ انہوں نے کراس پروموشن شروع کی ود ورلڈ کپ, یعنی فٹ بال ورلڈ کپ کے ساتھ, یونیورسل موویز بڑی فیمس جن کی موویز آتی ہیں ان کے ساتھ, اور تھیم پارکس جیسے ڈزنی لینڈ ہے تو ان کے ساتھ انہوں نے مل کر. اب یہ وہ سارے دیکھیں, یہ سارے انٹرٹینمنٹ ہیں جو لگژریز ہیں, اس میں ہے کہ آپ کو یعنی کہ ایکسٹرا انکم بھی ایکسٹرا منی کی ضرورت ہوتی ہے. اور انہوں نے اپنی یعنی کہ جو کریڈٹ کارڈ ہے, ماسٹر کا جو کریڈٹ کارڈ ہے اس کو لنک کیا انہی چیزوں کے ساتھ کہ اگر آپ یہ لائف انجوائے کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کو کرنی بھی چاہیے, اور اس کے لیے یہ ہے کہ سلوشن یہ ہے کہ آپ کے پاس ماسٹر کارڈ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ انہوں نے کانٹیسٹ اینڈ سویپ اسٹیکس پروموشنز کی, پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے. کانٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سے کچھ کویسچن پوچھے جاتے ہیں, آپ اگر ان کے جواب دے دیتے ہیں تو آپ کو کچھ پرائز مل جاتے ہیں. سویپ اسٹیکس میں ایسی کچھ بات نہیں ہوتی ہے کہ آپ سے کچھ پوچھا نہیں جاتا, لیکن آپ نے اپنی پارٹیسپیشن ڈالنی ہوتی ہے. آپ ایک ڈرا ہوتا ہے, لکی ڈرا ہوتا ہے, اور اس میں کسی بھی یعنی کہ جس نے اپنا نام انکلوڈ کیا ہوا ہے اس میں سے کسی کا بھی نام اس پرائز کے لیے نکل سکتا ہے. تو انہوں نے پروموشنز کے لیے یعنی کہ کانٹیسٹ اینڈ سویپ اسٹیکس یوز کیے, اور ریزلٹس کیا آئے. 5 years of increasing market share, improve brand image and excitement. تو وہ جو ان کا آبجیکٹیو جو سا تھا کہ انہوں نے اپنی برانڈ کی پوزیشن کو بہتر کرنا تھا. دے آر ایبل ٹو امپروو کہ لاسٹ 5 years میں ان کی برانڈ کی اتنی اچھی پوزیشن نہیں تھی جتنی کہ اس
ایڈورٹائزنگ کمپین پرائز لیس اور ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ان کی ہو گئی. اور نہ صرف یہ بلکہ دے آر ایبل ٹو کریٹ این ایکسائٹمنٹ امانگ دیئر یوزرس, کہ جو ان کے یوزرس جو ان سے تھے ان کے درمیان جو ان سے ہے ایک انہوں نے ایکسائٹمنٹ ڈیولپ کر دی. دے اسٹارٹ ٹیکنگ انٹرسٹ کہ واٹ از ماسٹر کارڈ اینڈ ہاؤ وی کین ٹیک ایڈوانٹیج آف ماسٹر کارڈ. تو یہ جو ہے یعنی کہ میں آپ کے ساتھ ایک اوپننگ کیس شیئر کرنا چاہ رہا تھا تاکہ آگے ہم جب ڈسکس کریں تو آپ کو کچھ چیزوں کا پہلے سے ہی آئیڈیا ہو. اب یہ کی ایلیمنٹس ان این آئی ایم سی میسیج کے ایک انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن میسیج میں جو ہے آپ کے کی ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں. ایک آپ کو ہوتا ہے میسیج اسٹریٹجی بریف, a statement that summarizes the research and the insights for the creative team and which helps the team identify the direction and focus for their creative and media ideas. اب بیسیکلی میسیج اسٹریٹجی بریف کیا ہوتی ہے کہ اس میں یعنی کہ آپ جسٹ یعنی کہ ایک ویژولائز کرتے ہیں, ایکسپلین کرتے ہیں کہ جی آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, جو کہ آپ کی بیس کر رہی ہوتی ہے آپ کی ریسرچ پر, آپ کی جو انسائٹس ہیں اس کی آپ ایویلویشن کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ جا کے اب اس میں دیکھیں کچھ بھی نہیں. جیسے ہم سپوز ابھی ہم نے دیکھا ماسٹر کارڈ کا, اب ہو سکتا ہے اسی کے میسیج اسٹریٹجی بریف کیا ہو کہ جی ہم جو کیا نام ہے ہیومن ایلیمنٹ کے ساتھ اس کی جو ایموشنل سائڈ ہے اس کے ساتھ پلے کریں گے اور ہم ڈفرینٹ ریلیشنز دکھائیں گے اور اس میں ان کے دکھائیں گے کس طرح وہ یعنی کہ ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, فادر سن کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, مدر جو سی ڈاٹر کو اکوموڈیٹ کر رہی ہے کہ وین ایور دے ہیو دا نیڈ ریکوائرمنٹ اینڈ ایون اف دے ڈونٹ ہیو دا منی بٹ دے کین بائی دا پروڈکٹ فرام یوزنگ دیئر ماسٹر کارڈ. اب یہ جو میسیج اسٹریٹجی بریف جو سی ہوتی ہے یہ تو بالکل کیا نام ہے آپ یہ سمجھ لیں اٹ کین بی جسٹ پیس آف پیپر کہہ لیں یا کچھ وربل ہے یا کیا نام ہے کوئی آپ کی پریزنٹیشن ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد اس بریف کی بیسس کے اوپر آگے آپ کی سارا جو ہے وہ کام اس کے بعد ہوتا ہے کہ جی اوکے جب بریف اوکے ہوتی ہے دین یو گو فار دا ایگزیکیوشن. وی ہیو اے لاٹ آف ڈسکشن لیٹر آن سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کنفیوز یو پیپل ہیئر. تو اس میں یہ کہ آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ جی اس میں کیا ہوتے ہیں. پہلے تو یہ کہ میسیج اسٹریٹجی بریف کے جو سے اسٹیپس کون سے ہیں. فرسٹ اسٹیپ جو ہے دیٹ از ڈیٹرمنگ دی کمیونیکیشن آبجیکٹو. آپ نے اس کے جو ہے آبجیکٹو دیکھیں ہمیشہ جب بھی آپ پلاننگ پہ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ جی اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, کیوں آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں. ہمیشہ آپ بھی جب بھی کوئی کیا نام ہے کچھ چیز کا فیصلہ کریں, کوئی پلان بنائیں, کچھ کرنا چاہیں تو ایک چیز ضرور ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. وائی یو وانٹ ٹو ڈو دس, واٹ یو وانٹ ٹو اچیو. تو یہاں پہ بھی کیا ہے ڈیٹرمنگ دی کمیونیکیشن آبجیکٹیو. پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ اپنے آبجیکٹیو ڈیفائن کریں کہ آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. پھر سیکنڈ کیا آئیں گے فائنڈنگ کسٹمر انسائٹ. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یور کسٹمر. اگر آپ نے اپنے کسٹمر کو کیا نام ہے سمجھ لیا کہ اس کے مائنڈ میں کیا ہے, وہ کیا چاہ رہا ہے, پھر تو مور دین ہاف آف دا پرابلم از سالو. دیکھیے اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کا کنزیومر کیا چاہتا ہے اور اگر آپ نے اس کو رائٹلی پک کر دیا پھر تو یہ ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا. آپ نے تو اس کی جو بھی پرابلم ہے ایشو ہے اس کو کیا نام ہے ایڈریس کرنا ہے. اس طرح سے تھرڈ جو ہے سلیکٹنگ اے سیلنگ اسٹریٹجی. اب آپ کی سیلنگ اسٹریٹجی کیا ہوگی کہ وائی پیپل کم آؤٹ دیئر ہومز, وائی دے اسٹارٹ بائنگ یور پروڈکٹ. تو آئیں کیا نام ہے اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں. 3 اسٹیپس پروسیس ہے اسٹریٹجی بریف کا جو کہ سٹارٹ ہو رہا ہے آبجیکٹیو ڈیفائن کرنے پہ, اور اس کے بعد آپ نے کسٹمر کو فائنڈ کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے ایک سلیکٹنگ اے سیلنگ اسٹریٹجی یعنی کہ آپ نے کیسے جو سی اپنی پروڈکٹ کو کنزیومر کو بیچنا ہے. فرسٹ اسٹیپ جو ہے ڈیٹرمنگ کمیونیکیشن آبجیکٹیوز ڈپینڈس آن کنزیومر رسپانس پاتھ. دیکھیں جب آپ نے کمیونیکیشن آبجیکٹیو کو ڈیسائیڈ یعنی کہ ڈٹرمن کرنا ہے
تو وہ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کنزیومر کے رسپانس پاتھ پہ کہ کنزیومر کیسے اس کا رسپانس دے گا. اور اس میں آگے جو ہے اگین 3 ٹائپس آف رسپانسز ہیں. فرسٹ ون از کوگنیٹو پاتھ. کوگنیٹو پاتھ مینس کہ جی وہ اپنے مائنڈ میں جو ہے آپ کے جو برانڈ کا کیا امیج لیتا ہے. ظاہری بات ہے یو آر ٹرائنگ ٹو کریٹ این امیج ان دی مائنڈ آف دا کنزیومر. تو یہاں پر یہ ہے کہ کوگنیٹو پاتھ کہ اس نے اس کے مائنڈ میں آپ کے برانڈ کے متعلق کیا امیج ہے. پھر سیکنڈ ہے افیکٹو پاتھ. اب دیکھیں اس کے مائنڈ میں ایک جو سا امیج ہے, اب وہ اس کو کیا نام ہے, کس طرح اس کو لنک کر رہے ہیں. افیکٹو پاتھ مینس کہ اس کا ایک سرٹن امیج ہے اباؤٹ برانڈ کے متعلق, اب وہ اس امیج کے ساتھ, ٹھیک ہے, یعنی کہ کوگنیٹو پاتھ میں تو ہے نا کہ آپ نے اس کی وانٹس نیڈز اور اس کو ایڈریس کیا اور اس کے بعد اس کو ایک سولوشن دیا. اب جو افیکٹو پاتھ یہ ہے کہ وہ اس جو آپ نے جو چیز اس کو پرووائڈ کرنی ہے, اس کو جو سولوشن دے رہے ہیں, وہ اس کو کس طرح لنک کر رہے ہیں. یعنی کہ تھوڑی سی آپریشن سائڈ پہ کہ اب وہ اگر اس کو اس کا علم ہو گیا کہ جی اوکے یہ برانڈ ایگزسٹ کرتا ہے, دس از اے سولوشن, تو اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ کیا اس کا ایکشن ہوتا ہے. اور تھرڈ جو ہے بیہیویئرل پاتھ ہے. بیہیویئرل پاتھ مینس کہ اس کا جو بیہیویئر کیا ہے, کیا اس نے وہ پروڈکٹ جو ہے ایک دفعہ خریدی اور دوبارہ نہیں خریدی, یا اگین اینڈ اگین ہی از بائنگ, ہی از اے لوئل کسٹمر. ٹھیک ہے, تو بیہیویئر پاتھ یہ ہے کہ واٹ سارٹ آف دا بیہیویئر دا کنزیومر از شوئنگ. تو یہ جو ہے نا ڈٹرمنگ کمیونیکیشن آبجیکٹو میں جو ہے کنزیومر جو رسپانس پاتھ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے 3 کیٹیگریز پر. فرسٹ ون از کوگنیٹو پاتھ, افیکٹو پاتھ, اور تھرڈ ون از بیہیویئرل پاتھ. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں اس کی کمیونیکیشن کی, تو اس میں یہ ہے کہ آئیکیا کا میں یعنی کہ 2 ان کی ایڈورٹائزمنٹ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں. آئیکیا آپ کو معلوم ہی ہے کہ لیڈنگ نیم ہے, فرنیچر مینوفیکچررز ہیں, اچھے ڈیزائن کے بناتے ہیں, لو کاسٹ ہوتے ہیں, لیکن ڈیوریبل پروڈکٹ نہیں ہوتی ہے. تو آپ اسے لائیں, یوز کریں. اس طرح ہماری طرح یعنی کہ سالڈ ووڈ میں نہیں بنے ہوئے ہوتے, اتنے ڈیوریبل نہیں ہوتے. تو یہ ہے کہ لوگ لاتے ہیں, جیسے ویسٹ میں ہے کہ جیسے ہم لوگ جو ہے فرنیچر کو جو ہے کافی عرصہ یوز کرتے ہیں, 10, 15, 20 ایئرس. بلکہ اگر ہم اپنے گھروں میں دیکھیں تو بہت ساری چیزیں شاید ہو سکتا ہے ہمارے گھروں میں, یعنی کہ ووڈن فرنیچر کی ایسی بھی ہیں کہ جو شاید ان کی ایج ہم سے بھی زیادہ ہو. لیکن ویسٹرن کنٹریز میں کیا ہے کہ وہاں پر اتنا ڈیوریبل فرنیچر کو جو ٹرینڈ ہے, بھی نیو ٹرینڈ ہے, وہ یہ نہیں ہے کچھ عرصے کے بعد اس کو چینج کر دیتے. تو آئیکیا نے اس میں کیا کیا ہے کہ جی فلیٹ پیک ہے, ایزی ٹو اسمبلنگ ہے, ایزی ٹو کیری ہے, لو کاسٹ ہے, ڈیزائن یعنی کہ امپروو کیا انہوں نے. تو اس قسم کے یہ سولوشنز دیتے ہیں اور لوگ جو ہے اس کو پسند بھی کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آئیکیا جو ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو ہے پاپولر ہے. تو آئیکیا نے جب کیا نام ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں اپنے آپریشن سٹارٹ کیے, تو وہاں پر انہوں نے ایک انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کمپین سٹارٹ کی, جس کا انہوں نے ٹائٹل رکھا ان بورنگ. ٹھیک ہے, اب ہوتا ہی ہے کہ دیکھیں ہمارے گھر میں کوئی بھی فرنیچر آئٹم اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ جو پرانا والا اس کو ہم ڈسپوز آف نہیں کر دیتے. وہ خراب نہیں ہو جاتا, وہ ٹوٹ نہیں جاتا, یا جو اس کو اٹھا کے ہم گھر سے باہر نہیں پھینک دیتے, تبھی ہمارے گھر میں نئی چیز آئے گی. اب جو آئیکیا نے بھی یہی کیا کہ اب وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جی جو آلریڈی لوگوں کے پاس چیزیں کس طرح وہ لوگ اٹھا کے ان کو ڈسپوز آف کر دیں اور نئی چیزوں پر جائیں. تو اس کے لیے انہوں نے پوری ایک تھیم تیار کیا جس کو انہوں نے ٹائٹل دیا ان بورنگ کا, کہ جی یو آر بور ود یور اولڈ اسٹف اینڈ وی آر پرووائڈنگ یو دا نیو اسٹف, نیو ڈیزائن, نیو فیچرس. اینڈ ایکچولی واٹ وی آر ڈوئنگ کہ وی آر ریموونگ یو دی کانسیپٹ آف بورنگ. وہ جو آپ بور ہو گئے نا اپنی چیزیں دیکھے, ہم بھی نہیں کہتے کہ ہم تنگ آ گئے یار وہی سیم سیم سیم. وی آر فیڈ اپ, وی آر بور ود دی ایگزسٹنگ اسٹف.
تو انہوں نے کیا کیا کہ جی وہی ان بورنگ کے نام سے ایک کمپین سٹارٹ کی جس کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ تھا کہ لوگ جو سے اپنی پرانی چیزیں جو سے ان کو ڈسپوز آف کریں, ٹھیک ہے, اور نئی چیزیں جو سی ہیں ان کو لے کر آئیں. اور ایک تھوڑی سی حقیقت بھی یہ ہے کہ ہمیں اپنی پرانی چیزوں کے ساتھ تھوڑی سی ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہیں. تو بہرحال انہوں نے اس چیز کے ساتھ بہت خوبصورتی کے ساتھ پلے کیا کہ وہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ کیا نام ہے کریٹیو اسٹریٹجی کی یا کیا نام ہے اسٹریٹجی بریف کی. دیکھیں ابھی جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں یہ بیسیکلی ایک بریف ہے, لیکن جب آپ ایڈ دیکھیں گے دین یو آر ایبل ٹو ریئلائز کہ ہاؤ دے انکارپوریٹ دیز بریف انٹو اے پراپر یعنی کہ ویل کنسیو ویل پریپیئرڈ ایڈورٹائزمنٹ. آئیں پہلے آپ کو ایک ایڈ دکھاتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کو ڈسکس کریں گے. Many of you feel bad for this lamb. That is because you're crazy. It has no feelings, and the new one is much better. اچھا اب دیکھیں یہ جو ایڈ ابھی آپ نے دیکھا ہے اس میں کیا تھا کہ وہ لیڈی جون سی ہے وہ اپنا ایک پرانا لیمپ اٹھا کے باہر رکھ دیتی ہے ڈسپوز آف کرنے کے لیے, اور اس کے بعد وہ ایک نیا لیمپ جو سے وہاں پہ پلیس کر دیتی ہے. اب دیکھیں اس کی ٹیون دیکھیں اور وہ جو اسپوکس پرسن ہے اس کا ایکسینٹ دیکھیں, یہ ٹپیکل جو سے ہے وہ سویڈش ایکسینٹ ہے, یعنی کہ وہ امریکہ میں اپنی کمپین لانچ کر رہے ہیں لیکن جو ان کی جو روٹس ہیں انہوں نے اس کو مینٹین رکھا ہوا ہے. جو لوگ ہیں ان کے جو فیچرز ہیں وہ بھی اسکینڈینیوین کنٹریز کے ہیں, یعنی کہ مور اسپیسیفکلی سویڈش پیپل جیسے ہیں. جو بندہ بات کر رہا ہے اس کا جو ایکسینٹ ہے وہ بھی سویڈش ہے. تو وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایکچولی کی کمپنی کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور اس کے بعد جو ان کی کمپین ہے کہ ان بورنگ, اور اس میں اینڈ پہ وہ یہی بندہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے, لیکن وہ یہی ایمفیسائز کر رہا ہے, جو میسیج وہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے لیے مشکل ضرور ہے لیکن جو آپ نے نیا پیس جو ریپلیس کیا ہے وہ ہر لحاظ سے اس پرانے والے سے کہیں بہتر ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ لوگ بعض اوقات اپنی پرانی چیزیں نہیں نکالتے, جب نہیں نکالیں گے تو نئی چیزیں کہاں سے آئیں گی. اور آئکیا تو چاہتا ہی ہے کہ جی ہم ہر 2 مہینے بعد اپنے گھر کے سارے سامان کو جو سا چینج کریں. اگر ہم چینج کریں گے تو ان کی سیلز انکریز ہوگی. اچھا یہی جو اب ایک اور آپ کو ایڈ دکھاتا ہوں جس میں یہی جو میسیج جو ہے نا اس نے بہت اسٹرانگلی کمیونیکیٹ کیا. ابھی آپ کو آئیڈیا ہو گیا, یہ آپ نے ایڈ دیکھا, لیکن اس میں شاید آپ اس میسیج کو اتنی اسٹرانگلی کنسیو نہیں کر سکیں. لیکن جو نیکسٹ ایڈ آ رہا ہے اب اس میں انہوں نے کیا دکھایا ہے کہ ایک کپل ہے جو بڑے آرام سے بیٹھا ہوا ہے, اور ان کا اگر آپ انوائرمنٹ دیکھیں انٹیریئر دیکھیں وہ بڑا کلاسیکل قسم کا ہے. کلاسیکل سے مراد یہ ہے کہ جو جیسے اولڈ کانسیپٹ ہے اس کے صوفاز دیکھیں, بیڈ دیکھیں, ان کا انٹیریئر دیکھیں, کلرز دیکھیں. تو اچانک ان کی چھت سے کچھ وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے جب وہ ہے, پھر اس کے بعد باہر نکلتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جی ایکچولی انہوں نے یہ اس میں اس ایڈ میں یہ دکھایا ہے کہ جی دے آر لیونگ ان اے گریو یارڈ, اور وہ جو ان کا گھر جو ہے اس نے اس کو ریزیمبلنس دی ہے کہ ایک گریو کی طرح, کہ ایک قبر ہے. کہ یہ لوگ اتنے وہ پرانے اولڈ ڈیٹڈ اولڈ فیشن ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہو, جب وہ باہر نکلتے ہیں تو سامنے ہی ان کو آئیکیا کا ایک سٹور نظر آتا ہے. تو آئیں ذرا ایڈ دیکھتے ہیں پھر آپ کو یعنی کہ سمجھ آئے گی. لیکن اس ایڈ میں جو ہے انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ یہی جو ہم جو بات کر رہے ہیں نا کریٹیوٹی کی اور ان بورنگ کمپین کی, اس کو انہوں نے بہت اسٹرانگلی جو ہے اس کو پریزنٹ کیا ہے. تو ایڈ دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد پھر دوبارہ ڈسکس کریں گے.
دیکھیں اس ایڈ میں انہوں نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ بتایا کہ جی اگر آپ سٹل اسی طرح ہی رہ رہے ہیں تو آپ جو ہے بیسیکلی آپ میں اور ایک جیسے کوئی قبر میں کوئی مردہ رہ رہا ہو تو اس طرح کوئی فرق نہیں ہے. دنیا اتنی چینج ہو گئی ہے. آپ کے نیبر میں جو ہے آئیکیا سٹور کھل گیا ہے اور وہاں پر نئی نئی پروڈکٹ پڑی ہوئی ہیں اور آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اور وہی چیز جو ہے اس کی ایکسپریشن, ان کا سٹائل انہوں نے اس میں کیا ہے, اور ساتھ ہی کیپشن دیا ہوا ہے کہ جی لیو ان بورنگ, کہ آپ کیا نام ہے یعنی اپنی جو بورنگ جو سے ہے, جو آپ بور ہو چکے اپنی پرانی چیزوں سے, اس سے باہر نکلیں, ان بور ہوں اور آئیکیا کی پروڈکٹ کو اپنے گھر میں لے کریں, ان کو یوز کریں. تو آئے دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا نام ہے, یہ جو انہوں نے آئی ایم سی کمپین چلائی آئیکیا نے, اس کا کیا نام ہے, کیا امپیکٹ ہوا. وہی بات ہے کہ جی چیلنج کیا آتا ہے, انکریج کنزیومرز ٹو ریپلیس دیئر ایجنگ فرنیچر. لیکن انہوں نے بڑا کلیئرلی انہوں نے جو اپنا چیلنج ہے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ جی لوگوں کے پاس جو پرانا فرنیچر پڑا ہوا اس کو وہ چینج کریں, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کا اولڈ فرنیچر گھر سے نہیں موو ہوگا, اگر آپ اپنے پرانے جو سے آپ کے چیزیں ہیں, ٹیبل ہے, چیئر ہے, بیڈز ہیں, ان کو اپنے گھر سے موو نہیں کروائیں گے تو نئی چیزیں کہاں پر آئیں گی. دیکھیں بہت, اگر آپ دیکھیں ویسے اگر آپ انہیں ڈسکس کرنے بھی تو آپ نے خیر کی ایڈورٹائزمنٹ دیکھ لی ہے. اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ جی چیلنج یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے گھروں میں جو پرانا فرنیچر پڑا ہوا ہے وہ لوگوں کے گھروں سے باہر نکلوانا ہے, اس فرنیچر کو آپ نے باہر نکلوانا ہے اور اس کے بعد آپ نے ہماری پروڈکٹ کو ان کروانا ہے. یہ آپ کا چیلنج ہے ایز اے مارکیٹنگ مینیجر یا کیا نام ہے ایڈورٹائزنگ ایکسپرٹ. تو آپ تو ایک دم سوچے پڑ جائیں گے کہ جی یہ کس طرح ہوگا. لیکن آئیکیا نے یہی چیلنج جو سے تھا اس پہ کام کیا, اور اس کے بعد انہوں نے اس کا کیا نام ہے اس کا یعنی کہ کیا انہوں نے پلان کس طرح کیا. آئی ایم سی کمپین فیچرنگ ان بورنگ, جو کمپین کا جو تھیم جو سا تھا, ٹائٹل جو سا تھا ان بورنگ, تھیم ود دا سویٹش اسپوکس پرسن. انہوں نے اپنی آئیڈینٹی جو سی ہے اس کو انہوں نے وہاں پر قائم رکھا, اس کو کوئی ہائڈ نہیں کیا کہ وی آر فرام سویڈن. انٹیگریٹڈ کمپین یوزنگ ٹی وی کمرشلز, کیٹلاگز اینڈ ڈیڈیکیٹڈ ویب سائٹ. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے 3 چیزیں یوز کی. ایک تو ایڈورٹائزنگ کمپین جس کی میں نے آپ کو 2 ایڈ دکھائے ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایڈ ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کیٹلاگ ڈیولپ کی. کیٹلاگ بھی اسی چیز پہ بیس کر رہی تھی ان بورنگ کہ جی آپ اپنا فرنیچر کو ریموو کروائیں, نئے آئٹمس ہیں, یہ چیزیں اویلیبل ہیں, آپ ان کو ریپلیس کریں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ڈیڈیکیٹڈ ویب سائٹ کریٹ کی, اگین فار دا سیم پرپز کہ پیپل گیٹ ریڈ آف دیئر ایجنگ فرنیچر, اولڈ فرنیچر. اچھا ریزلٹس کیا ہے. The campaign has helped IKEA continue its expansion in America. Just because of that campaign, IKEA is able to expand its operation in a country like America. یہاں پہ دنیا جہاں سے چیزیں آتی ہیں, کوالٹی کی پروڈکٹ آتی ہیں, لیکن آئیکیا کی یہ جو ان بورنگ کمپین تھی اٹس سو سکسیزفل کہ دے آر ایبل ٹو گین اینڈ دے آر ایبل ٹو انکریز دیئر مارکیٹ شیئر ان اے مارکیٹ لائک امریکہ. اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسٹیپ 3 سلیکٹنگ اے سیلنگ اسٹریٹجی. ہم نے جب بات کر رہے تھے تو ہمارا اسٹیپ 3 یہ تھا کہ جی اس فائنلی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک سیلنگ اسٹریٹجی چوز کرنی. دیکھیے کسی بھی کنزیومر کی جیب سے پیسے نکلوانا یا اس کو اس چیز پر لانا کہ وہ آپ کی پروڈکٹ خریدے, اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. اور اسپیشلی اگر مارکیٹ میں بہت ساری پروڈکٹس اویلیبل ہوں, کنزیومر کے پاس بہت زیادہ چوائس ہو, اور آپ کی پروڈکٹ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کے بغیر اس کا گزارا نہ ہو, تو وہاں پر ایک بہت جو اسٹرانگ ایک چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کوئی نہ کوئی سیلنگ اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ وائی اے پرسن بائی یور پروڈکٹ. دیکھیں نا, میرے پاس آپشن ہے, میں مارکیٹ میں جاتا ہوں تو میں ایک پرٹیکولر برانڈ کو کیوں خریدوں, میں تبھی ہی خریدوں گا کہ اگر ان کی کوئی بہت اسٹرانگ سیلنگ اسٹریٹجی ہے جو مجھے اٹریکٹ کرے گی. اب اس ایڈ میں دیکھیں, یہ ایڈ بیسیکلی کولگیٹ ٹوٹل کا ہے. اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہوا, انہوں نے کیپشن دیا ہوا بیڈ نیوز, یور ٹوتھ پیسٹ وانٹ میک اٹ پاس دس. اب یہ جو کولگیٹ ٹوٹل جو ہیں
اس میں انہوں نے کیا کیا, سیلنگ اسٹریٹجی کیا ہے جو اس کی باٹم میں اس کے نیچے لکھی ہوئی ہے, یہ جی 12 آورس پروڈکشن. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ کولگیٹ ٹوٹل کو یوز کرتے ہیں, اگر آپ نے اس سے اپنے دانت صاف کیے ہوئے ہیں, تو نیکسٹ 12 آورس تک جو سے آپ کوئی بھی چیز کھائیں وہ آپ کے دانتوں کو خراب نہیں کر سکتی, کیونکہ آپ کے پاس کولگیٹ ٹوٹل کا پروٹیکشن اویلیبل ہے. اب دیکھیں میں مارکیٹ میں جاتا ہوں یا آپ جاتے ہیں مارکیٹ میں, ہمارے پاس کتنے آپشنز ہیں, کتنی ٹوتھ پیسٹس ہیں, لیکن اگر ہمارا یہ کنسرن ہوگا کہ یار ٹوتھ پیسٹ ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو میں کروں اور اس کے بعد یہ مجھے کچھ عرصے تک اگر میں کوئی ایسی ویسی چیز کھا بھی لیتا ہوں جو دانتوں کے نقصان دہ ہو سکتی ہے, وہ چیزیں جو کیا نام ہے پلاک کریٹ کر سکتی ہیں, یا آپ کے کیا نام ہے دانتوں پر ڈپازٹس اس کے آ سکتے ہیں, یا آپ کے کیا نام ہے وہاں پر یعنی کہ کوئی دانتوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اب 12 گھنٹے میں کیا ہے کہ 12 گھنٹے میں تو آپ نے جیسے وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ منیمم بھی کہا جاتا ہے کہ ٹوائس اے ڈے ایوری ڈے, کہ آپ اپنے دانت دن میں کم از کم 2 دفعہ تو صاف کریں. تو بائی یوزنگ کولگیٹ مجھے 12 گھنٹے کا پروٹیکشن مل گیا, 12 گھنٹے بعد میں نے پھر دوبارہ دانت صاف کرنے ہیں, تو اس کا مطلب میرے پاس 24 آورس کا پروٹیکشن آ گیا. اب ریگارڈلیس کہ جی یہ کولگیٹ یہ پروٹیکشن دیتا ہے یا نہیں دیتا, لیکن دے آر ایبل ٹو کریٹ اے سیلنگ اسٹریٹجی. انہوں نے جو کہا نا کہ 12 آورس پروٹیکشن, بیسیکلی دس از اے ویری نائس سیلنگ اسٹریٹجی اینڈ ڈیفینیٹلی دے آر ایبل ٹو سیل دیئر پروڈکٹ جسٹ بیکاز آف دیٹ. کہ وہ لوگ جو اپنے دانتوں کے متعلق بہت یعنی کہ کنسرن رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جی ایسا ٹوتھ پیسٹ ہو کہ جو ان کو پروٹیکشن دے سکے, ان کے لیے یہ جو ہے اسٹیٹمنٹ یہ بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے, اور اس کی بیس پر جو ہے وہ اس پروڈکٹ کو خرید سکتے ہیں. اسی طرح کیا نام ہے آئی ایم سی ان ایکشن ایک اسٹرن جو ہے, اسٹرن جو جیسے لاسٹ ٹائم نے ڈسکس کیا تھا جنرل موٹرز کو, جنرل موٹرز انوائے, یہ بھی جنرل موٹرز اسٹرن جو جنرل موٹرز کا ہی ایک برانڈ تھا. لیکن جنرل موٹرز نے کیا کیا تھا کہ اس کو اپنے جنرل موٹر کے نام سے اس کو نہیں کیا تھا, کیونکہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ایک سیپریٹ برانڈ اسٹیبلش کیا جائے جس پہ جنرل موٹرز کا کسی قسم کا کوئی انفلوئنس نہ ہو. وہ اس کو ایک ایز اے انڈیپینڈنٹ برانڈ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے تھے. اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ اس کے جو شو روم تھے, اس کی ہر چیز جو سی ہے انہوں نے اس کو سیپریٹ کیا, اور کہیں پر انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا کہ اٹس اے برانڈ آف جنرل موٹرز. اور اب یہ کہ انہوں نے کیسے اس کی ایڈورٹائزنگ کمپین کی, میں آپ کو اس میں بھی یعنی کہ اسٹرن کے بھی آپ کو میں 2 ایڈورٹائزمنٹ دکھاتا ہوں. تو آئیں پہلے ایک ایڈ دیکھتے ہیں, پھر اس کو ڈسکس کریں گے کہ جی اس ایڈ میں کیا تھا. When we design our cars, we don't see sheet metal. We see the people who may one day drive them. Introducing the redesigned L, the View, and the all-new Ion. It's different in a Saturn. اچھا, اسی طرح آپ کو اسی ہی برانڈ کا ایک اور ایڈ آپ کو دکھاتے ہیں اسٹرن کا, اور پھر اس کو بھی ڈسکس کریں گے. Hi, my name is Calvin Egg from Niverville, Manitoba, and honestly, I'm a chicken salesman. As part of my job, I do a fair bit of driving. In fact, I put over 460,000 kilometers on my 1992 Saturn. Most of those kilometers were on gravel and dirt roads in pretty rugged country, including a quick dip in the Saskatchewan River, but that's another story. Anyway, that Saturn was dependable, and those rust and dent-resistant side panels had a lot to do with its spring chicken good looks. Over the last 5 years, I must have put over 1,000 chicks in that car. Now, I'm driving a new Saturn, a 97 wagon. With any luck, it'll take me as far as my first Saturn did. And most importantly, the chicks just love it. As far as I'm concerned, in a perfect world, everybody would eat 2 eggs a day and drive a Saturn. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو سے کیا نام ہے ایڈورٹائزمنٹ تھا, اس میں انہوں نے کتنی خوبصورتی سے آپ کو یہ بتایا ہے
کہ ٹھیک ہے یہ جو اسٹرن ماڈل ہے اس کو آپ ملٹی پرپز وہیکل کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں، اور یہ کتنا ڈیوریبل ہے کہ آپ نے جتنی مرضی ٹریول کرنی ہے یہ آپ کا ساتھ پائے گا. کچی سڑکیں ہیں، پکی سڑکیں ہیں، آف دی روڈ جا رہے ہیں، پراپر روڈ پہ جا رہے ہیں، آپ کا ٹریولنگ بہت زیادہ ہے. پھر اس نے کس طرح دکھایا ہے کہ جی ایک شخص جو ہے اس کا بزنس کیا ہے کہ وہ چک سپلائی کرتا ہے، چوزوں کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے، اور چوزا کتنے آرام سے اس کے ڈیش بورڈ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور حالانکہ گاڑی جو سی ہے وہ بڑے اونچے نیچے راستوں پر جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ دیکھیں وہ ڈیوریبلٹی کی بات کر رہے ہیں، وہ اس میں اسپیس کی بات کر رہے ہیں، اس کی ایفیشنسی کی بات کر رہے ہیں. پھر یہ بتا رہے ہیں کہ جی گاڑی کتنی اسٹرانگ ہے، اس کے سارے فیچرز جو کہ نارملی کوئی بھی کار یوزر جو ہے کسی بھی اچھی گاڑی سے جو فیچرز ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے اس نے وہ سارے فیچرز جو سے ہیں اس ایڈ میں بڑی خوبصورتی سے دکھایا کہ جہاں پر ایک کنزیومر کو ایک کانفیڈنس مل رہا ہے کہ اگر وہ اس برانڈ پر جائے گا تو یہ ایک بہت کوالٹی کا ریلائیبل برانڈ ہے، اور وہ اس کی ساری جو ریکوائرمنٹس جو ہیں اس کو پورا کر سکتا ہے. آئیں دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا نام ہے، چیلنج کیا تھا. ری انویگوریٹ دی برانڈز امیج. وہ اپنے جو برانڈ کا جو امیج جو سا تھا اس کو ایک نئی شکل میں لانا چاہ رہے تھے. وہ جنرل موٹرز کا جو اولڈ امیج تھا، اصل میں جنرل موٹر کا اولڈ امیج کیا ہے کہ جنرل موٹر کا اولڈ امیج یہ ہے کہ جی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ہیوی گاڑیاں، تو لوگوں کا اس میں کنسرن تھا، اسپیشلی جب یہ آئل کرائسس آیا ہے تو لوگوں کا ایک بہت بڑا کنسرن تھا کہ جی یہ اتنی بڑی جو گاڑیاں ہیں یہ جو ہے اتنا فیول کنزیوم کرتے ہیں، کیا ہمیں ان کی ضرورت ہے. تو جب کنزیومر جو ہے تھوڑا سا وہ کانشیس ہو جائے، وہ کنسرن شو کرے، تو نیچرلی پھر وہ ان پروڈکٹ پہ نہیں جاتا. تو اس لیے یہ ہے کہ جنرل موٹرز کو بھی اپنا وہ جو امیج تھا کہ جی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ہیوی گاڑیاں جو کہ زیادہ فیول کنزیوم کرتی تھیں، نو ڈاؤٹ کہ ان میں مینی کے پلس پوائنٹ بھی تھے، لیکن اب کیونکہ کسٹمر جو ہے وہ فیول کانشیس ہو رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ جی گاڑی ایسی ہونی چاہیے کہ جو کیا نام میں میکسیمم یعنی کہ ڈسٹینس ٹریول کرے ود منیمم فیول کنزپشن. تو انہوں نے پھر یہ کیا تھا، انہوں نے اپنا یہ اسٹرن برانڈ جو سے لانچ کیا. تو اس میں کیا تھا کہ NIMC پروگرام فیچرنگ ایڈورٹائزنگ فوکسنگ آن پیپل ناٹ کار امیجز. اب آپ انہوں نے یہ دیکھیں کہ انہوں نے سارا جو بھی فوکس کیا ہوا ہے وہ لوگوں پر فوکس کیا ہوا ہے. بگ آئیڈیا ناٹ شوئنگ کارز، پاورفل ایکسپریشن آف دی آئیڈیا دیٹ اسٹرنز پٹ پیپل فرسٹ. جیسے آپ نے پہلے ایڈ میں دیکھا کہ اس میں کیا کیا ہوا، انہوں نے گاڑیاں کوئی نہیں دکھائی ہوئی، اس میں انہوں نے لوگوں کو دکھایا ہوا کہ جی لوگ کس طرح موو کر رہے ہیں. بہرحال ان کی کیا نام ہے ایک اپنی اسٹریٹجی تھی، اور کمپین جو سی ہے ہیز بین ویل ریسیوڈ، کہ جو ان کا آبجیکٹیو جو سا تھا دے آر ایبل ٹو اچیو. تو یہ بھی یعنی کہ اندر وے کہ ہاؤ یو کین ڈو دا انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کریٹیو لیپ. اب کریٹیو لیپ بیسیکلی کیا ہے کہ آپ کے پاس جیسے لیفٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ دی ڈل لینگویج آف دی میسج اسٹریٹجی بریف. لیکن جو میسج اسٹریٹجی بریف ہوتی ہے نا وہ تو ایک کیا نام ڈل لینگویج ہوتی ہے، اس میں تو نہ تو لائف ہوتی ہے، نہ کوئی کریکٹرز ہوتے ہیں، نہ اس میں کوئی کریٹیوٹی ہوتی ہے، نہ کوئی اس میں کوئی ایگزیکیوشن کا کوئی چانس ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی لائف ہوتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جی وہ تو ایک ڈل لینگویج ہوتی ہے اس کو کنورٹ کرنا ہوتا ہے دی بگ آئیڈیا اینڈ ایکسائٹنگ اٹینشن گیٹنگ اینڈ میموریبل میسج کانسیپٹ. جیسے اگر ہم دیکھیں کہ جی آئی کیا کہہ رہا تھا جی ان بورنگ ہے جی جو اولڈ فرنیچر لوگ گھروں سے باہر نکالیں، کتنا یعنی کہ ایک ڈل سے میسج ہے کہ یار یہ جو لوگوں کے گھروں میں پرانا فرنیچر پڑنا ہے اس کو باہر نکالیں. لیکن جب انہوں نے اس کو ایڈ بنائے، وہ گریو یارڈ والا ایڈ کو ریکال کر لیں، تو یہ جو ہے نا کہ این ایکسائٹنگ اٹینشن گیٹنگ اینڈ میموریبل میسج کانسیپٹ، کہ آپ اتنا اسٹرانگ میسج دیتے ہیں کہ جو جا کے بندے کو واقعی وہ کہتا ہے یار واقعی بات تو صحیح ہے کہ اب یہ جو لیمپ پڑا پتہ نہیں کتنے عرصے سے ہمارے گھر پڑا ہوا ہے، یہ چیئر جو سے پتہ نہیں کتنے عرصے سے پڑی ہوئی ہے، یا نئی نئی چیزیں آ گئی، اتنی خوبصورت آ گئی ہیں، ہم وہی پرانی چیزیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ اس نے وہی کہا کہ کریٹیو لیپ کی جو کریٹیوٹی جو سی ہے وہ یہی ہے کہ جو ایک ڈل میسج ہوتا ہے اس کو آپ جا کے ایک ایکسائٹنگ اٹینشن گیٹنگ اینڈ میموریبل میسج کانسیپٹ میں جب آپ اس کو
کنورٹ کرتے ہیں, اور یہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اب یہ دیکھیں دی بگ آئیڈیا ریزلٹنگ فرام دی کریٹو لیپ, یعنی کہ جب دیکھیں یہ ایک ہے کیا نام ہے پروڈکٹ ہے رائل ویلویٹ کے نام سے ٹاول ہے. اب انہوں نے دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹاولز کے جو کلرز ہیں, جیسے ابھی یہ لش ہے, اس کو انہوں نے گرین کے ساتھ اس کو میچ کیا ہوا ہے. اوشن کیا تھا, بلو جو تھا اوشن تھا, ڈیزرٹ کو اس کو انہوں نے اس کے ساتھ لنک کیا ہے. تو اب یہ دیکھیں کریٹیوٹی ہے کہ کتنی خوبصورتی سے انہوں نے وہی جو اپنا جو ٹاورز کے کلرز ہیں اس کو انہوں نے جو نیچرل انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ اس کو لنک کیا ہے, اور بہت خوبصورتی سے اس کو پریزنٹ کیا, جیسے ایون آپ اس پکچر میں بھی دیکھ لیں. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ڈل جو آئیڈیا ہوتا ہے اس کو آپ نے بہت نائسلی جو ہے اٹریکٹیو وے میں جو ہے آپ نے اس کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے, اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ دس از اے کریٹو لیپ ٹیسٹ فرام دا ریئل ورلڈ. اب حقیقت میں کیا ہو رہا ہے؟ A big idea can come at any moment, in any situation. That is why it is important to give creative professionals freedom. Some big ideas have emerged at baseball games, at a movie, or on a lunchtime walk in the park. In short, creativity کا کوئی یہ نہیں کہ 9 to 5 کہ جی صبح 9 بجے جو ہے نا کریٹیوٹی سٹارٹ ہو جائے گی اور 5 بجے ختم ہو جائے گی, یا جی آپ کسی کو کہہ دیں گے یار کوئی کریٹیو آئیڈیا دو, آپ کو فون کریں ہاں جی میں بھی کریٹیو آئیڈیا دے دیتا ہوں. کریٹیو آئیڈیا کین کم ایٹ اینی ٹائم. جیسے نہیں آئے گا جی, ہو سکتا ہے کہ جی آپ کوئی مووی دیکھ رہے ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی بیس بال کی گیم دیکھ رہے ہو, یا آپ کیا نام ہے کہیں لنچ کر رہے ہیں, کسی پارک میں واک کر رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یعنی کریٹیو سائڈ پہ انوالو ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے. ایون بعض ایسے بھی لوگ دیکھیں کہ جو رات کو سو رہے ہوتے ہیں, اچانک ان کا کوئی آئیڈیا آتا ہے, وہ اس پہ یا تو کام شروع کر دیتے ہیں یا اس کو نوٹ کر لیتے ہیں. تو کریٹیوٹی کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے. کریٹیو آئیڈیا کسی بھی ٹائم کسی بھی یعنی کہ موقع پر آپ کو وہ آ سکتا ہے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کسی کو کہہ دیں کہ جی مجھے 9 بجے سے پہلے یا 10 بجے سے پہلے کریٹیو آئیڈیا چاہیے, یہ بھی امپاسبل ہے کہ وہ آپ کو امیجیٹلی کوئی کریٹیو آئیڈیا پروڈیوس کر دے. اور اگر آپ کو تھوڑی سی بھی انٹریکشن ہو جو کریٹیو لوگ ہوتے ہیں تو آپ ریئلائز کریں گے اپنی موڈ سے اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں, وہ ڈنڈے کے زور پہ یا پریشرائز ہو کے کام نہیں کرتے. ایک آرٹسٹ ہے نا, اس نے ایک پینٹنگ بنانی ہے, اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی پینٹنگ بنانی شروع کرو, مجھے 1 گھنٹے کے اندر پینٹنگ چاہیے. آپ یقین مانیں کہ اس کا جب دل کرے گا تو وہ ہو سکتا ہے کہ جی 4-4 5-5 گھنٹے کام کر رہے ہیں. نہیں دل کرے گا, ایک پینٹنگ شروع کی ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے اس کو ہفتہ 10 دن مہینہ سال بھی گزر جائے اور وہ دوبارہ اس پہ کام نہیں کرے گا. اسی لیے اس نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کیا نام ہے انٹریکٹ کر رہے ہیں ود کریٹیو پروفیشنلز کے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو فریڈم دیں, ان کو اپنی مرضی سے کام کرنے دیں. ایک تو یہ کہ جیسے وہ ہے کریٹیوٹی کیونکہ نیچرل ہوتی ہے, اور اوریجنل کریٹیوٹی کے لیے یہ ضروری بھی ہے کہ آپ ان کو فریڈم دیں. وہ فریڈم جو ہے وہ یہی نہیں ہے کہ ان ٹرم آف ٹائم ہے, ان ٹرم آف آئیڈیاز ہے, ان ٹرم آف ایگزیکیوشن ہے. آپ ان کو کرنے تو دیں, ان کو ہے, ان کو کوئی لمیٹڈ نہیں کریں, ان کو فورسفل نہیں کریں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ ظاہر بات ہے اگر آپ کیا نام ہے مارکیٹنگ مینیجر ہیں, ایڈورٹائزنگ کمپین ڈیولپ کر رہے ہیں یا آئیڈیاز پہ کام کر رہے ہیں, تو وہاں پر اسٹرانگلی ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ جو لوگ کریٹیو پیپل ہیں ان کو تھوڑا سا فریڈم دیں, ان کو سوچنے دیں, ان کو اپنے انہی کے کام کرنے دیں. ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ جی اگر آپ نے بھی بات کی تو ابھی آپ کو کوئی اس کا رزلٹ دے دے. کریکٹرسٹکس آف اے بگ آئیڈیا. دیکھیں بگ آئیڈیا کے کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں. 1, میجک. جیسا کہ میجک ہوتا ہے نا, ہم حیران رہ جاتے ہیں یار اس نے کیا کیسے ہے. تو کریٹیو آئیڈیا کا بھی جو پہلا کریکٹرسٹکس یہ ہے کہ وہ آؤٹ آف دا باکس سولوشن ہوتا ہے. آپ ایک دم دیکھتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں, آپ ایک دم وہ اچھا لگتا ہے, آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے. وہ ایک جسٹ لائک جیسا ایک میجک نہیں ہوتا کہ سم تھنگ ٹوٹلی نیو, اور آپ ایک دم حیران ہو جاتے ہیں یار اس نے کیا کیسے ہے. میجیشین ہوتے ہیں نا, کام کر رہے ہوتے ہیں, یوں کرتے ہیں جی وہ پھول نکال دیتے ہیں, کبھی یوں کرتے ہیں اس میں سے کبوتر نکل آتے ہیں, کبھی یوں کرتے ہیں آگ لگ جاتے ہیں, کبھی یوں کرتے ہیں سب کچھ غائب ہو جاتا ہے.
تو اس طرح وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کریکٹرسٹک آف اے بگ آئیڈیا، کہ آپ نے بھی جو بگ آئیڈیا کے جو سب سے پہلا کریکٹرسٹکس ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی انہونی بات ہونی چاہیے، ایسی کوئی نئی بات ہونی چاہیے، کوئی انوویشن ہو، کوئی انٹائرلی نیو تھنگ ہونی چاہیے، جس کو کے لیے اس نے ورڈ یوز کیا ہے میجک۔ سیکنڈ، سمپل۔ دیکھیں چیزوں کو کمپلیکیٹڈ نہیں کرنا چاہیے، جتنا آپ چیزوں کو سمپل رکھیں گے اتنا ہی اچھا رہے گا۔ اب کریٹیوٹی مینز یہ نہیں ہے کہ جی کمپلیکیشنز ہیں، یہ آپ نے اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیا یا آپ نے اتنا اس کو مشکل کر دیا کہ نو باڈی کین انڈرسٹینڈ کہ جی یہ ہے کیا، یہ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے۔ تو سیکنڈ کریکٹرسٹکس آف بگ آئیڈیا از کہ اٹ شوڈ بی سمپل۔ تھرڈ، ہیز لیگس۔ اب یہ کچھ ٹرمینالوجی یوز کی ہے کہ جی ہیز لیگس۔ ہیز لیگس مینس کہ آپ کا وہ جو بگ آئیڈیا ہے وہ بہت ساری جگہوں پر یوز، اس میں کوئی لمیٹیشنس نہیں ہونی چاہیے۔ بگ آئیڈیا جو ہے وہ لمیٹڈ نہیں ہوتے، یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو کیا نام ہے ایک خاص انوائرمنٹ سے باہر لے کر جانا چاہیں تو پتہ چلے کہ جی یہ تو کام نہیں کر سکتا، اکراس دی بارڈر آپ لے کر جانا چاہتے ہیں پتہ چلے کہ جی یہ تو ورکیبل نہیں ہے، آپ تھوڑی سی کوئی چینجز کرتے ہیں پتہ چلے جی آئیڈیا جو ہے وہ فلاپ ہو گیا۔ تو یہاں پر جو کریکٹرسٹکس ہیں کہ وہ یہ ہیں کہ جی آئیڈیا جو ہے میجک ہونا چاہیے، کہ کوئی نئی چیز ہونی چاہیے کہ اٹریکٹ کرے، سمپل ہونا چاہیے، کمپلیکیٹڈ نہیں ہونا چاہیے۔ تھرڈ یہ ہے کہ وہ ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں اس کو یوز کیا جا سکے، یہ نہیں ہے کہ کیا نام ہے کہ ذرا سی آپ کی کوئی حالات کوئی چینج ہوئے انٹرنل یا ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں کوئی چینج آیا، پتہ چلا کہ جی آپ کا جو بگ آئیڈیا جو ہے وہ کیا نام ہے فلاپ ہو گیا۔ He don't have the ability to adjust himself in a new environment۔ تو اس میں یہ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ اگر آپ موو کرتے ہیں یا کوئی چینج آتی ہے یا ایکسپینشن ہوتی ہے یا کیا نام ہے انوائرمنٹ میں کوئی چینج آتی ہے تو وہ اس حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکے۔ پھر یہ کہ ہاؤ ٹو گیٹ اے بگ آئیڈیا، تو اس میں کیا ہے کہ کریٹو پروسیس ایک ہوتا ہے، a formal procedure for increasing productivity and innovative output by an individual or a group۔ There are so many ways، جیسے لوگ بعض اوقات برین اسٹارمنگ سیشنز بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ یعنی کہ گیٹ ٹوگیدرز ہوتی ہیں، سیٹنگز ہوتی ہیں، سیشنز ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ بگ آئیڈیاز جو ہے اس کے لیے جیسے ہم نے وہ ایک اور بھی تھا کہ لوگ اپنی ان پٹس دیتے ہیں، بعض آرگنائزیشن میں لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ وہاں پر مینڈیٹری ہوتا ہے کہ آپ نے ہر مہینے 2 یا 3 سجیشنز دینی ہے۔ بعض آرگنائزیشنز میں کوئی پرائز رکھا ہوا تھا کہ جو بھی مہینے میں سب سے اچھی یعنی کہ کوئی آئیڈیا شیئر کرے گا اس کو یہ پرائز دیا جائے گا۔ دیر آر سو مینی ویز کہ جہاں پر آپ نا پراپر ایک کریٹو پروسیس کو یوز کرتے ہیں جسٹ ٹو جنریٹ اے بگ آئیڈیا۔ اب یہ گیٹنگ دی بگ آئیڈیا، دی پروسیس آف کریٹنگ اے بگ آئیڈیا مسٹ بی کیئرفلی مینیجڈ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے کہیں گے جی چلتے پھرتے کریٹو آئیڈیا ہو جائے، نہیں، پروسیس ہے جس کو کیئرفلی آپ نے مینیج کرنا ہے۔ ادروائز اے ویرائٹی آف انریلیٹڈ آئیڈیاز میں بی پروڈیوسڈ۔ Offering a 6-pack of drink to motivate people to try on a Rolex watch is not a good strategic idea because it is not consistent with the upscale image of a Rolex watch. Offering a chance to win a Mont Blanc pen or a Hermes scarf, however, would be consistent. اب اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کیا نام ہے پروموشن کمپین چلا دیں جی کی چین دے دیتے ہیں جی یہ دے دیتے ہیں، یعنی کہ وداؤٹ ریئلائزنگ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی آپ کا جو آئیڈیا ہے کوئی بھی ہے، اگر آپ پروموشن سائٹ کی بات کر رہے ہیں، سیلز پروموشن میں کوئی آئیڈیا لے کر آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو آپ کا جو آئیڈیا ہے وہ آپ کے برانڈ کے ساتھ میچ کرتا ہو۔ جیسے اس نے ایگزامپل دیا کہ یہ نہیں ہے کہ جی آپ کیا نام ہے رولکس کی گھڑی بیچنے جا رہے ہو اور آپ یہ کہیں کہ جی اگر آپ رولکس کی گھڑی خریدیں گے تو آپ کو 6 بوٹلز پیپسی فری ملیں گی، اس کے کوئی میچ نہیں بنتا 6 بوٹلز پیپسی کا جو پیک ہے اس کا رولکس کے ساتھ۔ لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے اگر آپ نے رولکس کے ساتھ مونٹ بلینک ایک اور جو سا برانڈ ہے اس کو لنک کیا ہے تو اچھی بات ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی بگ آئیڈیاز پہ کام کریں تو آپ نے یہ بھی چیز دیکھنی ہے کہ آپ کے جو آئیڈیاز جو سے وہ آپ کے برانڈ امیج کے ساتھ میچ کرتے ہو۔ irrelevant چیزوں کو آپ اکٹھا نہیں کریں گے۔
پھر اسٹیپس ہیں ان دی کریٹو پروسیس. کون کون سے اسٹیپ ہیں؟ پہلا اسٹیپ جو سے ہم بات کریں گے، اگر آپ نے کریٹیوٹی انٹروڈیوس کروانی ہے اس کو اپنی یعنی کہ آرگنائزیشن میں انٹروڈیوس کروا کے اس کو فلورش کرنا، اس کا ایڈوانٹیج لینا ہے. پہلا اسٹیپ یہ کہ ایکسپلوریشن، آپ سرچ کریں، آپ فائنڈ کریں. ٹھیک ہے، آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں اپنے اسٹیک ہولڈر سے، انٹرنل ایکسٹرنل، سارا ایکسپلور کریں. پھر اس کے بعد سیکنڈ کیا ہے کہ انسائٹ. پھر آپ نے جو بھی چیزیں ایکسپلور کی ہیں، جیسے ایکسپلوریشن کے لیے کیا ہوتا ہے، جو برین اسٹارمنگ سیشنز ہو رہے ہیں، آپ کے اوپن سیشن ہو رہے ہیں، آپ اس میں سے انفارمیشن گیدر کر رہے ہیں. پھر اس میں سے آپ کو جو چیز ملتی ہے اس کی آپ اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں. انسائٹ، ہاؤ کین، اوکے یار اٹس اے گڈ آئیڈیا، بٹ ہاؤ وی کین یوز اٹ، ہاؤ وی کین امپلیمنٹ اٹ، ہاؤ وی کین ٹیک اٹ فردر ٹو اندر اسٹیپ. ٹھیک ہے، تو وہ جو چیزیں جو سی ہیں اس کو ہم کہیں گے انسائٹ. پھر جب اس کو آپ نے کر لیا کہ آپ نے آئیڈیا جو سے کر لیا، اگین جو ہے آج جیسے ہم نے ڈسکس کیا کریڈٹ کارڈ کی پرائز لیس کمپین. اب ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ چیز ہے، اب اس کو ایگزیکیوشن دیکھیں اس کی، یا آئیکیا کی ان بورنگ ایگزیکیوشن اس کی دیکھیں کہ انہوں نے ایگزیکیوٹ کیسے کیا. آئیڈیا تو آپ کے پاس ایک آ گیا، اوکے جی یو چوز ون آئیڈیا کہ اوکے وی وانٹ ٹو ڈو دس، بٹ ہاؤ یو ول ڈو، what criteria, what parameters, and how you will implement on your idea, and how you share the same idea with your audience. کیسے کریں گے، کس شکل میں لائیں گے، وہ جو کانسیپٹ ہے، وہ جو میسیج ہے اس کو انکارپوریٹ کیسے کریں گے، یہ ساری چیزیں جو سی آپ کی آتی ہیں ایگزیکیوشن میں. پھر ایگزیکیوشن کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، ایویلویشن کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے کوئی چیز بنائی ایک دم اسے اٹھا کر کے مارکیٹ میں لے گئے، آپ اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں، اس کے پروز اینڈ کونس، ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز، اس کا امپیکٹ دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہے، کاپی ٹیسٹنگ. پھر اس کے بعد آپ بالکل اس کی جیسے ایک ہوتا ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ڈمی پروڈکٹ، آپ اس کی ایک کاپی بناتے ہیں. کاپی مینس کہ جیسے ایک ایڈ ہے، اسی طرح کا آپ پورا ایک ایڈ کریٹ کرتے ہیں. پھر ابسٹریکٹڈ سے انوائرمنٹ میں لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کر کے ان کا فیڈ بیک لیتے ہیں کہ جی آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اس کی کاپی دیکھیں، اس کی ڈیزائننگ دیکھیں، اس کی کریٹیوٹی دیکھیں، اس کا میسیج دیکھیں، اور آپ ان سے فیڈ بیک لیتے ہیں. آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ ساری چیزیں جو سی ہیں آپ کو کیسی لگ رہی ہیں، اور اس کے بعد جا کے پھر یہ ہے کہ آپ اس اپنا جو بھی آپ کا جو ہے کریٹیو آئیڈیا جو ہے اس کو آپ آگے مارکیٹ میں لے کر جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ سٹیپس ہیں کہ جن کو اگر آپ یوز کریں تو یو کین جنریٹ اے ویری پروفیشنل کریٹیو آئیڈیا. اینڈ اٹس اسٹارٹنگ فرام ایکسپلوریشن، انسائٹ، ایگزیکیوشن، ایویلویشن اینڈ کاپی ٹیسٹنگ. پھر جسٹ ہم نے بات کی جی کریٹیوٹی میں نے آپ کو کافی اس کی ایگزامپل بھی دی، بگ آئیڈیا، ٹھیک ہے، کہ آپ کیسے پروڈیوس کر سکتے ہیں. آپ کو کچھ ایڈورٹائزمنٹ بھی دکھائیں کہ کیسے انہوں نے کیا سوچا، کیسے انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا، کیسے انہوں نے پریپیئر کی، کیا اس کا رزلٹ آیا. لیکن سٹل پھر بھی میں بھی سمجھتا ہوں کہ کیا نام ہے جو کریٹیو جینیس ہوتے ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں. تھوڑی سی آپ سے انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، سمپل سی انفارمیشن ہے. کریٹیو جینیس تھنک پروڈکٹیولی، ری تھنکنگ ہاؤ ٹو ویژولائز دی پرابلم. پہلی بات تو یہ جو کریٹیو جینیس ہوتے ہیں نا وہ پروڈکٹیولی، یعنی کہ وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ جو پرابلم ہے اس کا حل کیا ہے، اور اگر یہ حل ہے تو اس کو ہم اور اکنامیکل کیسے کر سکتے ہیں، اس کو اور ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں. اور یہاں پر ایک یہ کہ نوبل پرائز وننگ فزسٹ رچرڈ فینمین کالڈ اٹ انوینٹنگ نیو ویز ٹو تھنک. اس نے کیا ہے کہ اس نے جو ہے کریٹیوٹی، اس نے اس کے لیے یعنی اسٹیٹمنٹ یوز کی ہے کہ انوینٹنگ نیو ویز ٹو تھنک. جیسے کہ ہوتا ہے نا کوئی بھی انوینشن ہوتی ہے کہ آپ جب بھی کوئی اس میں نئی چیز کوئی بھی ایجاد کرتے ہیں تو اس نے کہا ہے کہ جی یہ تھنکنگ کا ایک ایسا پروسیس ہے کہ جس میں آپ ایک نئی چیز سوچتے ہیں. اب یہ ہے کہ کیسے ہے کہ میں نے جیسے سپوز آپ کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک ایگزامپل تیار کی. ایگزامپل کیا ہے کہ سپوز اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ جی واٹ از ہاف آف 13، موسٹ آف وڈ سے 6.5 بٹ بائی ریڈیفائننگ دی پرابلم وی کین آئیڈینٹیفائی ادر سولوشنز.
دیکھیں بہت سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ جی 13 یعنی کہ 13 کا ہاف کیا ہے, ایک تو بڑا سمپل سا آنسر ہے کہ جی 6.5. لیکن جو کیا نام ہے ایک کریٹیو بندہ ہوگا, یا جیسے اس نے بات کی انوینٹنگ نیو ویز ٹو تھنک, اب اس کا جواب کیا ہوگا آئے نیکسٹ سلائڈز میں آپ کو دکھاتا ہوں. سپوز دس از 13, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس 13, 1/2 of 13 is third. دیکھیں نا کریٹیوٹی ہے نا, آپ نے کہا جی 6.5 ہے 13 کا ہاف, وہ کہہ رہے کہ نہیں جی 13 کا ہاف تو تھرڈ ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو اس کی بات کہیں پہ کوئی غلط بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں اگر آپ یہاں سے اس کو ڈیوائڈ کریں, یہ جو ہے فرسٹ ہاف جو ہے یہ سیم تھرڈ. پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی, بلکہ آپ دیکھیں اگر 13 اس طرح لکھا ہوا ہے اور اس کا جب آپ کریں گے 1/2 of 13 is 1. پھر اسی طرح کیا نام ہے اگر آپ نے 13 اس طرح لکھا ہوا ہے رومن میں, اب آپ اس کا جو 13 ہے اسی طرح آپ نہیں کر رہے ہیں کہ جی یہاں سے اس کو آپ نہیں کریں کہ جی آپ کہیں گے 13 کا ہاف جو ہے وہ 6 ہے. بات آپ کی بھی ٹھیک ہے, کریٹیوٹی ہے. لیکن اگر آپ کٹنگ کیا نام ہے 13 ہاریزونٹلی تھرو دی مڈل گیوز, یہ جیسے یہاں سے اگر آپ اس کو کاٹتے ہیں تو اٹ ول بیکم دس تھنگ 8. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کریٹیوٹی جو سی ہوتی ہے, یہ جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے اگزامپل دی ہے کہ ہم نے کتنی سمپل سی بات تھی کہ جی 13 کا ہاف کیا ہوتا ہے 6.5, گڈ انف. ایک کریٹیو بندہ وہ کہتا ہے جی THIRTWN 13 ہوتا تھا, اس کا ہو جائے گا. ایک اور بندہ وہ کہتا ہے جی 13 اس طرح لکھا تو اس کا ہاف جو ہے 1 ہوتا ہے. ایک اور بندہ وہ کہتا ہے نہیں جی رومن میں اگر آپ لکھیں اس کو آپ یوں کاٹتے ہیں تو وہ تو کیا نام ہے 8 بنتا ہے اس کا ہاف. ایک اور ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں جی اگر آپ اس کو کریں تو وہ تو 11 بنتا ہے. تو یہ سارے جو ہے نا بیسیکلی کریٹیوٹی بھی کچھ ایسی ہی چیز ہے. تو کین یو تھنک آف ادرس, ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اسی ہی ایگزامپل پہ غور کریں تو آپ کیا نام ہے اور بہت سارے اسی کے اندر کریٹیو آئیڈیاز نکالیں کہ نہیں جی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے میں نے آپ کے ساتھ 4-5 شیئر کیے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے آپ مجھ سے زیادہ کریٹیو ہوں اور یو آر ایبل ٹو ڈیولپ مور آپشنس. اچھا, فائنلی دی کی چیلنج ان کریٹنگ IMC میسیجز. جو کی چیلنجز جو ہے انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کے وہ کیا ہیں؟ بیلنسنگ دی میسیج اسٹریٹجی اینڈ دی بگ آئیڈیا سو دے ورک ٹوگیدر. آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو میسیج اسٹریٹجی ہے اور کریٹیوٹی ہے اس کو اپنے بیلنس کرنا ہے. اب اس نے کہا کہ جی کیوں؟ دیکھیں کسی بھی کیا نام ہے جو IMC میسیج ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے, 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک آپ کی میسیج اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ کیوں میسیج کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا اس میں کریٹیوٹی ہوتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ کا میسیج جو ہے وہ بالکل نائسلی ایکوریٹلی جو ہے وہ کمیونیکیٹ ہو. اب اس میں کیا ہوتا ہے, اف دی اسٹریٹجی اوور پاور دی کریٹیو آئیڈیا دین دی میسیج ول بی ڈل اینڈ نیور گیٹ ریممبرڈ. دیکھیں اگر آپ کے IMC میسیج میں اسٹریٹجی جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کا میسیج کیا ہو جائے گا, ڈل ہو جائے گا. اس میں کریٹیوٹی نہیں ہے, کوئی بندہ اس میں انٹرسٹ نہیں لے گا. تو آپ کو کریٹیوٹی یعنی انٹرسٹ کریٹ کرنے کے لیے آپ کو اس میں کریٹیوٹی کو ڈالنا پڑے گا, ٹھیک ہے. ادروائز آپ کا میسیج ڈل ہوگا, اس کا رسپانس نہیں آئے گا, پیپل ول ناٹ ٹیک انٹرسٹ ان یور میسیج. اور اگر آپ نے if the big idea overpowers the strategy then it may be remembered but the intended message may be forgot. اب کیا ہے کہ اگر آپ کی کریٹیوٹی اسٹرانگ ہو جاتی ہے تو لوگ تو کریٹیوٹی سائڈ پہ چلے جائیں گے, وہ تو اسی کو دیکھتے رہیں گے یار یہ کیا چیز ہے, وہ بڑے حیران ہوں گے یہ کیا چیز ہے. اور جو آپ کی جو میسیج اسٹریٹجی ہے وہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گی, وہ فارگوٹن, لوگ بھول جائیں گے میسیج کیا تھا. ان سے پوچھو وہ کہتے ہیں ہاں یار وہ انہوں نے بڑا یوں کچھ کیا تھا, لیکن کیوں کیا تھا یار یہ تو نہیں پتا. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یو شوڈ کریٹ اے بیلنس بٹوین دی میسیج اسٹریٹجی اینڈ دی بگ آئیڈیا. اگر آپ کہیں پر یہ بیلنس کریٹ نہیں کر سکے تو ایون یو ول ناٹ بی ایبل ٹو کریٹ اے گڈ IMC میسیج. سو ریممبر دی ایکسٹریکٹ آف ٹوڈیز لیکچر از ٹو کریٹ اے بیلنس بٹوین میسیج اسٹریٹجی as well as the creativity.
نہ تو کریٹیوٹی میں اتنا چلے جائیں کہ آپ کا میسیج جو سب کسی کو سمجھ نہیں آئے، وہ کریٹیوٹی کو انجوائے کرتا رہ جائے، اس کو میسیج کا پتہ ہی نہ چلے. اور نہ آپ کا میسیج اتنا وہ پٹاخ کر کے ہونا چاہیے، اتنا یعنی کہ وہ اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے کہ اس میں کریٹیوٹی نام بھی کوئی چیز ہی نہ. الٹیمیٹلی کیا ہے کہ پیپل ول ڈونٹ لائک اٹ، کہ بڑا ڈل سا میسیج ہے. تو آپ نے اس کے اندر ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے جو کہ یعنی کہ آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں اگر آپ کو میسیج کریٹیوٹی کا اور میسیج اسٹریٹجی کا بخوبی اندازہ ہو. بیبلیوگرافی، وہ تمام سورسز جہاں سے یہ انفارمیشن کلیکٹ کی گئی آج کے لیکچر کے لیے. اور فائنلی یعنی آج کا لیکچر ختم کرنے سے پہلے آج کی اچھی بات، there is only one difference between dream and aim. Dream requires effortless sleep while aim requires sleepless efforts. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے خواب دیکھنا ہے یا آپ کے کوئی مقاصد بھی ہیں زندگی میں جن کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر تو آپ نے خواب دیکھنے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، بغیر کسی یعنی کہ اس کے محنت کے آپ سوتے رہیں، آرام کریں، خواب دیکھتے رہیں گے. لیکن آپ کی زندگی میں اگر کوئی مقاصد ہیں، آپ کوئی کیا نام ہے چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے آپ کو نا سلیپ لیس ایفرٹس کرنے پڑیں گے. زندگی میں کوئی بھی چیز جو سی ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے سے نہیں ملتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. اور مجھے اس چیز میں کوئی شک نہیں کہ آپ بھی محنت کو پسند کرتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.